सूरत नू जुज नंबर 29 कर रहे हैं। अब सूरत नू इसमें देखते हैं मक्की या मदनी और इसकी डिटेल। सूरत नू यहाँ पर नू अलैहिस्सलाम जैसा अंबिया इकराम के नामों पे भी सूरतें हैं। सूरत नू, सूरतुल यूसुफ, यूनुस। ये सूरा रिवील हुआ मक्की ड्यूरिंग पीरियड जब ऑपोजिशन बहुत ज्यादा ग्रो हो गई थी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और एक्टिव। यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया और किस तरह वो कोशिश करे 950 साल और उनके ओन सन नहीं माने। और इसमें एक इस्तिग़फ़ार की बहुत ज़्यादा अहमियत बताई गई है। 28 आयतें हैं इसमें। सूरत नूह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ली अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा दो और खबरदार कर दो उससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ। क़ाला या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। तो नूह अलैहिस्सलाम क्या फरमाए कि मैं तुमको एक डराने वाला हूँ। एक प्रॉफिट का जो काम रहता इसी तरह से कि तुम अल्लाह की इबादत करो। अन्य अबुदुल्लाह फत्तखूहु व अतीऊनी। अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरा कहा मानो। तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो मुअख्खर नहीं होता। काश कि तुम समझ लेते। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अल्लाह से फॉरगिवनेस मांगो। अगर स्पेसिफाइड टाइम आ गया फिर उसको डिले नहीं कर सकते। काश कि तुम जानते। अब आयत नंबर 5 सूरत नूह। क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहार। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन तेरी तरफ बुलाया। तो अब नूह अलैहिस्सलाम किस तरह तबलीग करे, हम बहुत लर्न करने की बात है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं रात को भी बुलाया लैलन व नहारा और दिन को भी बुलाया। तो यहाँ पर देखिए किस तरह वो तबलीग कर रहे हैं, दिन को भी रात को भी। मतलब कोशिश में कभी कभी कमी नहीं कर रहे। अब आगे हम देखते हैं और क्या क्या कर रहे हैं वो। मगर मेरे बुलाने से ये लोग और ज्यादा भागने लगे। तो इवन तो इतना वो कोशिश कर रहे हैं, इल्ला फिरारा, वो क्या कर रहे हैं, रन अवे हो जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं आपसे। फिर मैंने जब कभी उन्हें तेरी बख्शिश के लिए बुलाया, उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया और अड़ गए और बड़ा तकब्बुर किया। अब ये लोग क्या क्या कर रहे थे कि कानों पे कवर कर ले रहे थे कपड़े से और उंगलियां डाल ले रहे थे। अब मतलब कितना देखिए किसी इंसान की एक बिलिटल करना या उसके ऊपर मॉक करना कि आप एक तबलीग कर रहे हैं और आपकी बात नहीं सुनना, कान में उंगलियां डालना और कपड़े से ओढ़ लेना और अड़ गए और बड़ा तकब्बुर करे। वस्तकबरू, इस्तिकबारा, बहुत ज्यादा तकब्बुर करे। फिर मैंने उन्हें बाआवाज बुलंद बुलाया। फिर और क्या करे नूह अलैहिस्सलाम, गिव अप नहीं करे। अब क्या करे, इनविटेशन पब्लिकली करे, जिहारन। और बेशक मैंने उनसे इलानिया भी कहा और चुपके चुपके। अब फिर नेक्स्ट थिंग बता रही हैं कि मैं आलन तो भी बुलाया व असरर तो भी बुलाया। अब आयत नंबर 9 सूरत नूह। तो किस तरह वो पब्लिकली, ओपनली, सीक्रेटली, जैसा कि पब्लिकली सबके सामने दावा देना, सीक्रेटली अकेले में 1 to 1 भी करना और खामोशी से करना। और मैंने कहा कि अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ और माफी मांगो और वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है। आयत नंबर 10 सूरत नूह। तो क्या यहाँ पर बताया जा रहा कि वो किस तरह बख्शने वाला है। कौन, रब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फ़कुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। और मैंने कहा कि अपने रब से अपने गुनाह बख्शाओ और माफी मांगो और वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है जब हम अल्लाह से फॉरगिवनेस मांगते तो अल्लाह ताला को फॉरगिवनेस देना पसंद है। पब्लिकली, प्राइवेटली इस्तिग़फ़ार की यहाँ पर अहमियत बताई गई है। अब इस्तिग़फ़ार करने से क्या क्या फायदे होते।
युरसिल समाय अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर आसमान को खूब बरसाता हुआ छोड़ देगा। तो 11 आयत में बता रही हैं रेनफॉल होंगी, अल्लाह ताला कंटिन्यूस शावर्स भेजेंगे। और क्या होगा? आयत नंबर 12 सूरत नूह, व युमदिदकुम बि अम्वाली व बनीन, और तुम्हें खूब पै दर पै माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। वयजल लकुम जन्नाति वयजअल लकुम अनहारा, अनहार नहर की जमा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं वेल्थ देंगे, चिल्ड्रन देंगे, और चिल्ड्रन में भी यहाँ पर बेटों की बात होती, गार्डन्स देंगे, रिवर्स देंगे। और फिर आयत नंबर 13 में बताते मालकुम ला तरजूना लिल्लाहि वक़ारा, तुम क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की बरतरी का अकीदा ही नहीं रखते। देखिए सूरत नूह में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए कि इस्तिग़फ़ार करने के। आपके पास कुछ भी नहीं है, इस्तिग़फ़ार करो। औलाद नहीं है, इस्तिग़फ़ार करो। माल नहीं है, इस्तिग़फ़ार करो। परेशानी है, इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार परेशानियों को दूर करता, माल में अल्लाह ताला इंक्रीज़ करते, बारिश देते। तो इस्तिग़फ़ार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोर देन 70 टाइम्स। तो हम भी क्या करना चाहिए? कसरत से इस्तिग़फ़ार करना। आयत नंबर 13 में मतलब वो नहीं बिलीव करते, हालांकि उसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं वक़द ख़लक़कुम अतवारा, किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको पैदा किया। क्या तुमने नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने ऊपर तले किस तरह 7 आसमान पैदा कर दिए, किस तरह 7 स्काईज है। बता रहे हैं कि पैदर पै 7 स्काईज किस तरह है। फिर आयत नंबर 16 में बोल रही हैं और उनमें चांद को खूब जगमगाता बनाया, मतलब कैसा ब्राइटनिंग है। वजाला कमरा फीहिन्ना नूरन है, और सूरज को रोशन चिराग बनाया। वजाला शम्सा क्या है? सिराजन है, सिराज है, चिराग बनाए। और तुमको जमीन से एक खास एहतमाम से उगाया है और पैदा किया है, फिर तुम्हें उसी में लौटाया जाएगा, एक खास तरीके से फिर निकाला जाएगा। तो हम सब फिर वापस अल्लाह ताला बता रहे हैं आयत नंबर 18 में, खास तौर पे अल्लाह ताला अनदर टाइम निकालेंगे। आयत नंबर 19, और तुम्हारे लिए जमीन को अल्लाह ताला ने फर्श बना दिया। क्या है? वल्लाहु जाल लकुमुल अर्दा बिसाता, ताकि तुम उसकी कुशादा रहो में चलो फिरो। तो क्या है? जब आयत नंबर 20 में देखिए कि रोड्स है, पैसेजेस है, अच्छे से ट्रैवल कर सकते हुए, फार अवे प्लेसेस को भी जा सकते, वो बात मेंशन की जा रही। फिर नूह अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, उन लोगों ने मेरे तो नाफरमानी की और ऐसों की फरमाबरदारी की जिनका माल व औलाद ने उनको यकीनन नुकसान ही में बढ़ा दिया। तो अब क्या बता रहे हैं? क़ाला नूहिन रब्बी इन्नहुम असौनी। तो अब ये नूह अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से बता रहे हैं कि इन लोग किस तरह नाफरमानी करे और जिनके माल और औलाद ने उनको यकीनन नुकसान ही में बढ़ा दिया। मतलब उन लोग समझ रहे हैं माल और औलाद के उसमें उन लोग कैरिड अवे हो जा रहे हैं और किस तरह कंस्पिरेसी कर रहे हैं, ये सारी चीजें मेंशन किया जा रहा। आयत नंबर 21 में क्या बताया जा रहा कि रिजेक्ट कर दिए उन लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। आयत नंबर 23 में सूरत नूह, और कहा उन्होंने कि हरगिज अपने माबूदों को ना छोड़ा ना, और ना वाद और सवा और यकूस और यकूक और नसर को छोड़ना। मतलब इनके जो डिएटीज है ना, उसके नेम्स यहाँ पर मेंशन किए जा रहे हैं। और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया, इलाही तो उन जालिमों की गुमराही और बढ़ा। ये लोग बासबब अपने गुनाहों के डुबोए दिए गए और जहन्नम में पहुंचा दिए गए, और अल्लाह के सिवाय अपनी कोई मददगार उन्होंने ना पाया। तो अल्लाह ताला क्या करे? इनको गर्क कर दिए, पानी में डुबा दिए, क्योंकि इन लोग ये बात नहीं माने तो ड्राउन कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कंप्लीटली उनको वाइप आउट कर दिए। आयत नंबर 26 सूरत नूह, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे पालने वाले, तू रुए जमीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला ना छोड़। तो अब इतने साल वो कोशिश करने के बाद बोल रहे हैं कि अब काफिरों को मत छोड़ो ये रुए जमीन पर। अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो यकीनन ये तेरे और बंदों के भी गुमराही कर देंगे, और ये
فاجروں کو ڈھیٹ کافروں کی کو جنم دیں گے۔ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ خود بھی گمراہ ہے اور بھی لوگوں کو فاجر کفار بنائیں گے اور لوگوں کو کیا کریں گے، گمراہ کریں گے۔ وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ تو ایکسپٹ فیو پیپل، سب کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سارے کافروں کو، جو انکار کرنے والوں کو ڈسٹروائے کریں گے۔ سورۃ الجن، جیسا سورۃ الانسان ہے، ایک سورت ہے سورۃ الجن۔ یہ سورہ ریویل ہوا ارلی سٹیج آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریزیڈنس ایٹ مکہ، اور یہاں پر یہ بیوٹیفل سپیچ ہے، جن امبریس کرے اسلام کو جب وہ سنے قرآن کو، اور جن کیا کہ ڈفرینٹ ریلیجنس اور سیکٹس کو بلونگ کرتے، اور کچھ مسلمان بھی رہتے، کچھ اچھے بھی رہتے، کچھ فاجر بھی رہتے۔ ریالٹی آف جن بتایا گیا، اور کہ مسجدیں کیوں ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بلانا چاہیے، اور رسول کے پاس کوئی پاور نہیں ہے لیکن اللہ کے پاس پاور ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی علم ہے غیب کا۔ اور یہ سورۃ الجن 28 آیتیں ہیں، اور تو یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنی ہے۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ کس طرح اٹینٹیولی جن قرآن سنے اور اس کو آگے پہنچائے بھی، اور کہنے لگے آیت نمبر 2 میں سورۃ الجن، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ اب کمپلیٹلی شرک کی تردید کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بہت انٹیلیجنٹ ہے جن، اور وہ بیٹھ کے آرام سے سکون سے قرآن سنے اور بول رہے ہیں کہ اب ہم شرک نہیں کریں گے، اللہ کو ایک مانیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا جاتا آیت نمبر 3، اور بے شک ہمارا رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی بیوی، کوئی بیٹا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہے۔ اور یہ کہ تم ہم میں کا بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہتے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کچھ جن ہے جو بیوقوف ہے، وہ کیا کرتے، فولش پیپل، جو فولش جن ہیں ان لوگ کیا کر رہے ہیں، ایکسیس ٹرانسگریشن کر رہے ہیں۔ کہ کس کی بات ہو رہی، ابلیس کی بات ہو رہی، جو ان کا لیڈر ہے۔ آیت نمبر 5 سورۃ الجن۔ اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائے۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ اب مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، کہیں پر پڑاؤ ڈال رہے ہیں، کہیں پر رہ رہے تو نا جنوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اب اس میں کیا ہوا، جن بہت ایروگنٹ ہو گئے، ریبیلیس ہو گئے۔ تو اس میں یہاں پر بتایا جا رہا کہ کس طرح جن ریبیلیس ہو گئے۔ اور انسان نے بھی تم جنوں کی طرف گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا، یہ کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ تو جیسا انسانوں کا عقیدہ ہے، جنوں میں بھی ہے، ان لوگ سمجھ رہے ہیں پھر سے ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شولوں سے اور پایا۔ تو مطلب کمپلیٹلی آسمان کیا ہے، گارڈ کرے ہوا ہے، پاورفل گارڈ سے، اور برننگ فلیمز ہے آسمان کے اطراف۔ اور پھر یہاں پر بتا رہے ہیں اس سے پہلے ہم باتیں سن کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب جن بتا رہے ہیں کہ پہلے کیا کرتے تھے کہ جگہ جگہ بیٹھ کے باتیں سن گن لیتے تھے۔ اب جو بھی کان لگاتے ہیں وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتے ہیں۔ اب وہ کوشش کرتے نا آسمان میں جا کے اینجلز کی باتیں کچھ بھی سننا، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ان کے اوپر ایک شعلہ بھیج دیتے، اور وہ کیا ہے، ان کو جلا دیتا۔ آیت نمبر 10،
ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا تھا یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہے اور بعض اس کے برعکس بھی ہے، ہم مختلف طریقوں سے باتیں بٹے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 11 میں بتا رہے ہیں کہ جنوں میں بھی بعض رائچیس ہے اور بعض لوگ رائچیس نہیں ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ ہم ڈیفرنٹ ویز میں ڈیفرنٹ سیکٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر اسی ہرا سکتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ سے نہ بھاگ سکتے نہ اسکیپ ہو سکتے، بتا رہے ہیں اس میں۔ اور یہاں پر بتایا جا رہا آیت نمبر 13، ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائیں گے اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے اور نہ ظلم و ستم کا، فلا یخاف بخسا ولا رہقا۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا آیت نمبر 13 میں، تو ان کو ڈپریویشن بھی نہیں ہوگا اور برڈن بھی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 14، ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہے، بس جو فرمان بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا۔ تو ان میں بھی کیا ہے، کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، کچھ سبمیشن ٹو اللہ کر رہے ہیں اور کچھ انجسٹ ہے، کچھ مسلمان ہیں، کچھ مسلمان نہیں ہیں۔ اب آیت نمبر 15 میں، اور جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو اب اس میں جو ظالم لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے۔ تو آیت نمبر 16 میں بتا رہے ہیں کہ بتا دو کہ اگر صحیح راستے پہ رہتے تو ابنڈنٹ پروویژن دیتے۔ یہاں پر ماءً غدقا کیا ہے، واٹر، مطلب یہاں پر مور اینڈ مور فرام اللہ سے جو چیز، یہاں پر تھرسٹ مطلب کیا ہے، گائیڈنس کی بات ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ آپ کو گائیڈنس دیتے، تو یہاں وہ چیز بتائی جا رہی۔ آیت نمبر 17، تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں، جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہ کہ مسجد صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا، کیا ہے، وَأَنَّ مَسَاجِدَ لِلَّهِ، تو یہ اللہ کا گھر ہے۔ آیت نمبر 18، اب اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا، اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھید کے بن کر اس پر پلا پڑے۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں آیت نمبر 19 میں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو کمپیکٹ ماس بنا دیں گے، مطلب جو اللہ کے لیے سپلیکیٹ کرتا اور دعا کرتا، اور بول رہے ہیں کہ کمپیکٹ ماس مطلب بہت زیادہ ان لوگ سننے کے لیے تیار ہے، قرآن ہے، نماز ہے۔ آیت نمبر 20، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں، کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں، کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچانا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوائے کوئی جائے پناہ بھی پا نہیں سکتا، البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ تو کیا ہے، اللہ بلاغم من اللہ و رسالتہ، تو اللہ کے پیغامات پہنچا دینا ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو لوگ ایسی بات نہیں مان رہے نا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لے جس کا ان کا وعدہ دیا جاتا ہے، پس ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کامیاب ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا، تو مجھے نہیں معلوم وہ قریب ہے یا دور ہے۔ وہ غائب کا جاننے والا ہے اور اپنے غائب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو غیب کی پوری نالج ہے،
سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پھیرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ ہی جانتا، اور جو بھی نالج دیتے پروفٹس کو، رسول کو، اللہ ہی ہے اذن سے، تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انیومریٹ کرے ہوئے ہر چیز، احاطہ کرے ہوئے، انسرکل کرے ہوئے ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو سارے چیزوں کا علم ہے، ان کو سب چیز پتا ہے۔ سورۃ المزمل، دو صورتیں آئیں گے بیک ٹو بیک، سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر۔ دو سورہ کیا ہے، ٹو سپریٹ پیریڈز بتا رہا۔ 1 to 19 کیا ہے، یہ مکی ریولیشن بتا رہے ہیں، آیت نمبر 19 تک۔ پھر اس کے بعد بتاتے کہ جو 20 آیت ہے وہ بتاتے کہ وہ مدنی ہے۔ There is a difference of opinion۔ اور اللہ تعالیٰ آرڈر کرے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے کھڑے رہو رات میں، اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیٹ رہتے تھے سولن ہو جاتے تھے، اور پھر بھی وہ عبادت کرتے تھے۔ قرآن کیا ہے، صحیح ہدایت کیا کتاب ہے، اور جتنا آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ سورۃ المزمل کیا ہے، 20 آیتیں ہیں اس میں، مزمل، اور یا ایھا المزمل، تو یہاں پر اے کپڑے میں لپیٹنے والے، نہ مطلب یہاں پر جب ہم رات میں کیا کرتے، اوڑھ لپٹ کے سو جاتے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، تو اب یہاں پر رات میں نائٹ پریئر تھوڑا سا کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کتنا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیں، یا اس پر بڑھا دے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھیے۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 4 میں بتا رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا کہ کس طرح اپنے آپ کو ریپ کر کے بلینکٹ یا شال میں، اور رات میں کس طرح عبادت کی ایک ریسپانسبلٹی دی جا رہی ہے۔ ایک دین کی دائی کی بات ہو رہی ہے کہ آدھی رات کو بھی اٹھ کے اپنی جو ریسٹنگ ٹائم ہے اس میں بھی ریسٹنگ ٹائم کو سیکریفائز کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے۔ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تہجد بھی کمپلسری تھی، لیکن یہ دو صورتیں ارلیسٹ سورس ہے، اور جس میں بتایا جا رہا ہے کہ رات کا آرام کٹ ڈاؤن کرو، کمفرٹ کٹ ڈاؤن کرو، اپنی سلیپ کو کٹ ڈاؤن کر کے نماز میں کھڑے رہو، زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کرو۔ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد مسٹ تھا، اور ہمارے لیے بھی، ہم بھی کوشش کرنا چاہیے، اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے آپ قرآن پڑھتے تھے، اور ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم تہجد کا بھی اہتمام کرنا، کیونکہ یہ ایک سنت ہے۔ آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لیکن پہلے آپ فرض پہ توجہ کریے، پھر سنت کے بعد، اس کے بعد تہجد کیا ہے، نفل نماز ہے، لیکن ہم کوشش کرنا چاہیے تہجد پڑھنے کی عادت کر لیے نا، تا حیات آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ڈزنٹ میٹر آپ کی کیا ایج ہے، کہ اولڈ ہے، ینگ ہے، ویری ینگ ہے، ڈزنٹ میٹر، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمائی کے لیے انتہائی مناسب ہے، اور بات کو بہت درست کر دینا والا ہے۔ تو اب کیا بتا رہے ہیں، آیت نمبر 6 میں بتا رہے ہیں کہ رات میں اٹھ کے جو ہم تہجد پڑھتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، کہ آورز آف نائٹ کیا ہے، بہت افیکٹو رہتے، یہ دل کو جما دیتے، اور بہت سوٹیبل رہتا۔ دیکھیں سب لوگ سوتے رہتے، وہ ٹائم بہت پیس اینڈ ٹرانکولیٹی رہتی، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ 7 ہیون پہ رہتے، اور کیا مانگنا ہے مانگو بولتے۔ حدیث آتی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، کیا میں تم کو بتاؤں سب سے بیسٹ پریئر فرض پریئر کے بعد کون سی ہے، رات کی نماز، اور بتائے کہ تہجد کی نماز اور قیام اللیل پریکٹس کرو، کیونکہ یہ ایک جو رائچیس پیپل ہے وہ قیام اللیل پڑھتے، قرآن پڑھنا زیادہ سے زیادہ۔ آپ اس میں قیام اللیل میں جب آپ تہجد کی نماز پڑھتے 2 رکعت کر کے، تو آپ قرآن میں دیکھ کے پڑھ سکتے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے ایک سلیو تھے ذکوان، تو وہ قرآن میں دیکھ کے پڑھتے تھے، کیونکہ بعض لوگوں کو بڑے بڑے صورتیں یاد نہ رہتے،
تو آپ اس میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. صرف نفیل میں آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ تہجد کی نماز ہے. ایون جس کو تراویح پڑھانے نہیں آتا تو خود سے اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں بڑے صورتوں سے تو آپ اس میں دیکھ کے پڑھ سکتے، کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے. اور کیا ہے، قیام اللیل صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان میں پڑھ رہے ہیں. تھرو آؤٹ دا ایئر جب آپ اہتمام کرتے تہجد کا تو آپ بہت اسٹرانگ بن جاتے، آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوتا. حدیث میں آتا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی ہے، جو انسان سونے جاتا اور سوچتا کہ میں تہجد میں اٹھوں گا اور اس کو نیند لگ جاتی تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دینے والا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عادت بنا لے کہ روز تہجد کا ہم اہتمام کریں گے اور سو جا رہے ہیں. یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایون نیکی کی نیت جب کرتے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیتے. یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا، مطلب دن میں کیا ہے، بہت زیادہ انسان بزی رہتا. رات کا ٹائم ایسی گھڑی ہے جب ہم ٹائم نکال سکتے، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، بچے چھوٹے ہو بڑے ہو یا آپ خود بھی ینگ ہو، تو آپ کو کیا ہے ایک ٹائم نکلتا رات کا جو آپ فجر سے پہلے تھوڑا اٹھ کے تہجد کا اہتمام کریے. تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے. مطلب دن میں اتنے زیادہ بزی رہتے تو اللہ کے لیے کمپلیٹلی ایک ڈیووشن، کمپلیٹلی ہم اللہ کے لیے ایکسکلوسیولی عبادت کے لیے رکھ دینا چاہیے. مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے. کیا ہے، اللہ ہی ہمارا وکیل ہے اور جو کچھ وہ کہے تو سہتا رہے اور وفاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہے. اور مطلب لوگ اتنے زیادہ پرسیکیوشن زیادہ تھا، آپ کو ہرٹ ہو رہا تھا، پھر بھی بول رہے ہیں ڈونٹ وری فَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. اور مجھے ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے. یقیناً ہمارا ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے. اب آیت نمبر 12 میں، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے. اب کیا ہے، جب کھانا بھی کھا رہے ہیں تو حلق میں اٹکنے والا کانٹے دار کھانا ہے. جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھری ریت کی ٹیلوں کی ہو جائیں گی. کیا ہے، آیت نمبر 14 میں بتا رہے ہیں ارتھ ہے، ماؤنٹینز ہے، کنولس ہو جائیں گے. اور یہ کیا ہے، ہیپ آف سینڈ کے جیسا ہو جائیں گے. جیسا ریت بن جاتا نا ویسا ریت کا ڈھیر بن جائیں گا، اتنے موٹے موٹے پہاڑ. بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا. فرعون کے پاس کس کو بھیجے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا. تو فرعون کی طرف جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، فرعون کو ڈس اوبے کرنے کی وجہ سے کمپلیٹلی ڈراؤن کر دیے، غرق کر دیے، ڈسٹرائے کر دیے. تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسی پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. تو اس دن اتنا سخت رہے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، مطلب ان کے سروں میں وائٹ ہیئر ہو جائیں گے، کیونکہ ڈسٹریسفل رہیں گا اس دن. جس دن آسمان پھٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے. بے شک یہ نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے. تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نصیحت بتا رہے ہیں. آیت نمبر 20 تھوڑی سی یہ لانگر ہے آیت ہے. آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کی اور آدھی رات کی اور 1/3 رات کی تہجد پڑھتی ہے، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے. پس اس نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو تو آہستہ آہستہ آرام سے جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھو، اتنا ہی پڑھو. وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی، مطلب کام کاج بھی کریں گے، تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلیں گے. سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو
اور نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کو اچھا خرچ دو، اور جو نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو، جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں آگے بھیج رہے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں پر بول رہے ہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو ہم یہاں پر کیا سیکھے کہ تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے، ایون تو ایوری بڈی از بزی اسٹل، لیکن آپ کوشش کریں گے۔ اب سورۃ المدثر فرسٹ 7 آیات کیا ہے، ریویل ہوئے ڈیورنگ ارلی پیریڈ آف مکہ، جب مکہ کا پیریڈ تھا، اور 8 مطلب یہاں پر اوکیزن فرسٹ حج آفٹر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹیڈ پریچنگ اسلام، اوپنلی اسلام کو ٹیچ کر رہے تھے، اور یہاں پر کلینلینس کے بارے میں، پیشنس، صبر کرنا، ڈے آف ججمنٹ بہت ڈیفیکلٹ رہے گا، اسپیشلی جو اللہ کے ریولیشن کو ڈینائی کرے، اپوز کرے، اور ایکشن جو ہیل فائر میں جائیں گے، کیونکہ ان لوگ نماز نہیں پڑھے، اور ان لوگ مسکین کو کھانا نہیں کھلائے، اور ویسٹ کرے اپنا ٹائم بیکار کی باتوں میں، اور آخرت کو جھٹلائے۔ اس میں 56 آیتیں ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، سورۃ المدثر۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑے اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ کر ناپاکی کو چھوڑ دے۔ تو اب یہاں پر فزیکلی ٹینجبل پاکی، انٹینجبل پاکی، مطلب وہاں سے بتوں کو بھی ہٹا دیے، اور اب پاکی دل میں بھی پاکی، مطلب اسلام کو ایک ماننا، اور ظاہری بھی پاکی، جیسا کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا، اپنی شاور لینا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسلام کا کیا ہے، نصف ایمان کیا ہے، ہم اپنے آپ کو پاک رکھنا، کمپلیٹلی صاف ستھرا رہنا۔ تو اپنے آپ کو کور کرو، گارمنٹ سے اٹھو، لوگوں کو وارن کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو بھی صاف ستھرے رکھو۔ جب کپڑے صاف ستھرے رکھنے کی بات ہوتی تو ہم اپنے عبائے بھی صاف رکھنا چاہیے، عبائے دھونا چاہیے، ٹائم ٹو ٹائم کلین ہونا چاہیے، اس میں سے اسمیل نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو صحیح سے رکھنا چاہیے۔ اور کوئی شخص اگر اس کے کوم نہیں کرے ہوئے تھے ہیئر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ ایسا نہیں رہنا چاہیے، اپنے آپ کو اچھا کوم کرو، ڈرٹی کلوتھس مت ویئر کرو، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے دین میں پاکی صفائی بہت زیادہ معنی رکھتی۔ اور پھر یہاں پر بتائے کہ انکلینڈینس اوائڈ کرو، ناپاکی کو چھوڑ دو، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کرو، وَلَرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ تو یہاں پر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے بس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ آیت نمبر 8 میں بتا رہے ہیں کس طرح پھونک میں ٹرمپٹ جب بلو ہوگا تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اور اسی چھوڑ دے جس سے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے، اور حاضر بش فرزند بھی، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس طرح وہ ڈینائی کرے آیتوں کو، جو لوگ ڈینائی کرتے ڈس بلیورز۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اس سے ہلاکت ہو، کیسی تجویز سوچی، وہ پھر غارت ہو، کس طرح اندازہ کیا، اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ کس طرح وہ انسان کے بارے میں بتا رہے ہیں، کس طرح وہ تیوری چڑھا رہا، منہ موڑ رہا، فراؤن کر رہا، سکاؤلڈ کر رہا، پھر بھی پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا۔ کیا کر رہا تھا وہ؟ پیچھے ہٹ گیا، غرور کر رہا تھا، اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں، میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اچھا ان لوگ یہ ساری چیزیں ڈینائی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کو عنقریب دوزخ میں ڈال دیں گے۔
کیونکہ یہ پورا انکار ہی کر رہے. اور تجھے کیا خبر ہے کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما سقر، نہ وہ باقی رکھتا ہے اور نہ چھوڑتی ہے. تو اب یہاں پر بتا رہی ہیں کیا ہے وہ سقر، کیا ہے اور کیا چیز ہے، اور وہ چھوڑتی نہیں. مطلب اس میں بلیکننگ ہو جاتا آپ کا سکن، اور اس میں 19 اینجلز ہے وہ دوزخ میں. نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دیتی ہے، پورا سکن برن آؤٹ ہو رہا. اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہے. علیہ تسعۃ عشرہ، ہم نے دوزخ کے داروغہ صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لے اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کرے، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہے کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تیرا رب کے لشکروں کو اس کے سوائے کوئی نہیں جانتا. یہ توکل بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے. سچ کہتا ہوں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، اور صبح کی جب کہ روشن ہو جائے. یہ جو قسم کھا رہے نا صبح کی رات کی، یہ معزز ہے کہ یقیناً جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی. یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنے چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والا کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوں گے گنہگار. سوال کرتے ہوں گے تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا. تو اب ان لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیوں آئے تم. ما سألکم فی السقر، وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے. کیوں آئے ان لوگ دوزخ میں؟ آیت نمبر 43 میں، کیونکہ ان لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. ایک کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ نماز کا. نماز، ترک نماز ہم کو کافر بناتی. نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے. اور کیا چیز ہے ان لوگ دوزخ میں کیوں آئے؟ بول رہے کہ ان لوگ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والے تھے. اور کیا کر رہے تھے؟ بحث کر رہے تھے کہ ساتھ کے دے کر بحث کرتے تھے، مباحثہ میں مشغول رہتے تھے، اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے. مطلب جو ڈے آف ججمنٹ ہے نا، آخرت کا دن ہے، اس کو جھٹلاتے تھے. تو یہ ڈیلیبریٹلی کوئی بھی چیز ایسا نہیں کرنا چاہیے. مطلب یہاں پر بتا رہے ہیں نماز کو مت چھوڑو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں، اور یہ ڈے آف ریکمپنس کو جھٹلا رہے ہیں. یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. مطلب کیا ہوا؟ ان لوگوں کو ایک دن سرٹنٹی موت آ گئی، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی. تو جب موت آ جاتی تو کیا ہے؟ کوئی سفارش کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک بار ڈیتھ کا فرشتہ آ گیا، ختم. دیکھو جب فرعون بولا کہ اب میں ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ بولے اب، جبکہ موت کا فرشتہ آ گیا تھا. انہوں نے کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہے. تو کیا بتا رہے ہیں کہ آیت نمبر 50 میں کہ کیسے ہیں ان لوگ بتکے ہوئے گدھے کیسے رہتے؟ ڈونکیز کی بات ہو رہی. دیکھیں کتنی خراب بات ہے. ایک ڈونکی جیسا فلی اوے ہو جاتے. الارم ڈونکیز کیسے؟ یعنی تو ایک لائن ہے جو رن اوے ہو جا رہا، تو ڈونکیز کیسا رن اوے ہو جاتے لائن کو دیکھ کے، ویسا گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگتے. جب شیر آ رہا تو کیا ہوتا؟ گدھے بھاگ جاتے ڈر کے مارے. تو قرآن نہیں سننا چاہ رہے ان لوگ، قرآن سے بھاگ جا رہے ہیں. بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتاب دی جائے. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہے. بول رہے ہیں کہ نہیں، ان لوگ قیامت سے ڈر رہے نہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے. کیا ہے؟ کلا انہ لتذکرہ. قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے. جب ہم قرآن پڑھتے، سیکھتے، غور و فکر کرتے، نصیحت ہے یہ. اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے. وہ اسے لائق ہے کہ اس سے ڈرے، اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے.
تو اب سورۃ القیامہ قیامت کے بارے میں ہے. بہت سارے صورتیں ہم دیکھ رہے ہیں 29 اور 30 جو اس میں قیامت کے بارے میں. ریولیشن کیا ہے یہاں پر بتایا گیا کہ مکی پیریڈ ہے اور ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں کوئی اس سے بچ نہیں سکتا اور سب انسان کی کیا ہے ایک کوشش ہونا چاہیے, ریسپانسبلٹی ہونا چاہیے قرآن پڑھنا. لاسٹ مومنٹس آف ڈس بلیورس کے بارے میں بتایا, ڈیتھ کے بارے میں اور اللہ's وارننگ ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں. اور اس میں 40 آیتیں ہیں سورۃ القیامہ. قیامہ اٹسیلف کیا ہے نیم آف دا قیامہ, اور ڈفرینٹ نیمز بھی آتے ہیں. قیامہ جیسا ون آف دا نیم ہے نا قیامت ڈے آف ججمنٹ کا, ویسے ہی اور ڈفرینٹ نیمز ہے. لا اقسم بیوم القیامہ, میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن سے. جیسے میں نے مینشن کیا معزز چیزوں کی قسم کھاتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ, اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والی ہو. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا سمجھ رہا انسان کہ ہم ہڈیاں اس کی جمع نہیں کریں گے؟ جیسا پہلی بار بنائے تو دوسری بار بھی بنائیں گے. جب زمین ہم آسمان دیکھتے تو کتنے بڑے بڑے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ بنانے کیا مشکل ہے؟ ہاں ضرور کرے گا, ہم تو قادر ہے کہ اس کی پور تک درست کر دے. جو ہم یہ انگلیاں ہیں نا اپنے انگلیوں کو غور کریے, پور بھی اللہ تعالیٰ درست کر دیں گے. بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانی کرتے رہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انسان کی تو عادت ہی ہے کہ کیسا ریجیکٹ کرنا, نافرمانی کرنا. پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. تو اب جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئیں گی, لیکن ایکچولی تیاری کیا کرے قیامت کی؟ بس جس وقت کی نگاہ پتھرا جائے گی, جب قیامت آئے گی نا تو ویژن ڈازلڈ ہو جائے گا, ایک دم اپنی نظر کیا ہے پتھرا جائیں گی. بس جس وقت کی نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا. آج دیکھیے چاند کتنا چمک رہا, لیکن اس دن چاند کیا ہوگا بے نور ہو جائے گا, اس کی شائننگ چلے جائیں گی, اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. مطلب آیت نمبر 10 میں بتا رہے ہیں انہیں ایگزٹ ہو جانا چاہ رہا, کہیں اسکیپ ہو جانا چاہ رہا انسان. کہیں اسکیپ نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ سے, نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں. کلا, تو بول رہے ہیں کہ ہرگز نہیں, نیور, پناہ گاہ ملے گی ہی نہیں. آج تو تیرا پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے, مطلب کوئی اسکیپ ہو ہی نہیں سکتے. اب اللہ تعالیٰ کے پاس ہی پناہ گاہ ہے. آج انسان کو اس کے آگے بھیجا ہوا اور پیچھا چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا. تو جو آگے بھیجے اور پیچھے, بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے. اگر کتنی ہی بہانے پیش کرے, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ کرے. تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ قرآن کو جلدی حرکت مت کرو. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تو یہاں پر جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو اتنا جلدی مت پڑھو, ٹیک یور ٹائم, آرام سے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ کریں. اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمے ہے. ہم جب اسے پڑھ لے تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں. تو یہاں پر آیت نمبر 19 اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا کہ کس طرح قرآن کو آرام سے پڑھو, تیزی سے مت پڑھو,